औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अला आल मदीना व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है लेडी लैला अल मेहदी और मेरे साथ जो बैठे हैं कैसर अल मेहदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा शो होगा जो हमने पिछले एपिसोड में किया था जवानी आले मोहम्मद के लिए बारे में और कैमे आले मोहम्मद अबा सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में। ये शो हम फिर शुरू करेंगे, जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहाँ पे ही हम फिर स्टार्ट कर लेंगे कि तुम लोगों को भी समझ में कुछ आ जाए, क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि तुम इस प्रोग्राम को सुनते हो और लगन के साथ सुनते हो और खुशकिस्मत लोग हैं जो इनको समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम। पिछला मौजू हमारा यमानी अलैहिस्सलाम के बारे में था, तो हमने रोशनी डाली थी उनके जो इब्तदाई सफ़र था जी, कैसे उनका ज़हूर हुआ 1999 में जी, और किस तरह से जो हौज़ा के जो उलमा थे जी, उन्होंने उनके ऊपर जुल्म व सितम किया जी, और उन्होंने हक़ की बात को जुटलाकर जी, तो उन्होंने अल्लाह के नबी की वसीयत को जुटलाकर और उनके साथ जुल्म किया। पिछले प्रोग्राम में हमारा ये मौजू था। जी, आज इसी मौजू को थोड़ा आगे बढ़ाकर जी, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के सामने उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और मज़ीद जो एक आजकल जो सोशल मीडिया पर भी जो लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, तो उस गलत फहमियों को दूर करके कुछ अहदीस का हम हवाला देंगे। यमानी अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने दावा किया है कि वादा शुदा यमानी होने का जो इन्होंने ऐलान किया और वो ऐलान वसीयत के मुताबिक हुआ है जी। और आज तक आप जितने भी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं रिसर्च कर लें जी, हर चीज़ को जो है ना वो एक उसका सोचें और समझें जी कि किसी ने भी तारीख़ में यमानी का दावा नहीं किसी ने नहीं किया, किसी ने दावा नहीं किया। जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि किसी ने सब दावे हुए हैं, नबी होने का दावा, रसूल होने का दावा, हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया। महदी होने के भी दावे लोगों ने बहुत किए और इन्होंने दावा यमानी का किया जी, वसीयत सामने रखी जी, और जो एक अल्लाह की तरफ से जो एक अल्लाह की हुज्जत को पहचानने के 3 कानून हैं वो सामने रखे और वो इल्म जो अल्लाह ने अंबिया को अता किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, इनको वही हर चीज़ इल्म इनको इनके सुपुर्द हुआ इनको दिया और ये दावा करते हैं, पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं कि हमारे दावे को जो है वो आप चैलेंज है कि जो हमने दावा किया वो हक और सच है, बिल्कुल, और हक और सच है। तो ये वादा शुदा यमानी का दावा है जी। तो यमानी बसरा से ज़ाहिर हुए हैं जी और उनका नाम इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम है। यमानी दर हकीकत 3 किरदारों में से एक किरदार है। वो 3 किरदार कौन से हैं? खुरासानी, ये भी एक किरदार है जो इमाम महदी हसन इब्न अस्करी अलैहिस्सलाम के पहले जो उनका ज़हूर होगा। फिर एक खुरासानी हो गया, दूसरा यमानी और जो एक बहुत ही अहम किरदार है जिसका नाम सुफियानी है। यस, 2 किरदार दुनिया के सामने ज़ाहिर हो चुके हैं, यमानी और सुफियानी का जो तारीख़ के हवालों के ज़रिया दिया जाए, सुफियानी इस वक्त जो उर्दन का बादशाह है, किंग अब्दुल्ला, जिसके मरने पर इमाम का ज़हूर हुआ था, उर्दन का जो बादशाह है उर्दन का बादशाह सुफियानी का जो बादशाह है, जो हुक्मरान है इस वक्त उर्दन का जिसको इंग्लिश में किंग ऑफ जॉर्डन बोलते हैं।
وہ ظاہر ہے جی، اس کی ساری نشانیاں کہ کس طرح کا اس کا حلیہ ہوگا، کیا نشانیاں ہوگی، جی، پوری نشانیاں جو ہے نا وہ کتابوں میں موجود ہیں. بحار الانوار ایک بڑی معتبر ترین کتاب ہے اہل التشیع کی، اس میں بہت زیادہ نشانیاں جو ہے نا سفیانی کی موجود ہیں، اور یمانی علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ حوالے ہیں، بہت زیادہ ثبوت ہیں انہی کتابوں میں. تو ایک اور حدیث ہے کہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ ظہور سفیانی اور یمانی اور خراسانی کا ظہور ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن میں ہوگا، اور یہ موتیوں کی ترتیب کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہوتا ہے ان کا ظہور. یہ بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب ہے جس کا جلد نمبر 52 ہے اور صفحہ نمبر 232 ہے. تو یہ یمانی کا جو ظہور جو ہے نا وہ کتابوں میں موجود ہے، اور یمانی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ امام احمد الحسن علیہ السلام نے کیا ہے کہ جن کا ول میں نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ول میں، جب انہوں نے ول لکھی تھی، لوگ تو نہ شیعہ حضرات مانتے ہیں ول کو، تو نہ ہی سنت الجماعت کے حضرات مانتے ہیں ول کو، کیونکہ ول جو ہے نا جب لکھی گئی تھی نا اس وقت تو کسی نے اس ول کو قبول نہیں کیا تھا. آج قرآن میں کہتے ہیں کہ ول کا نہیں ہے، قرآن میں ول کا لکھا ہوا ہے، پر شیطان یہ لکھا ہے کہ اپنے والدین اپنے بال بچوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، کون ہوگا. جیسے کہ کوئی بادشاہ تھا یا وہ اپنے بیٹے کو کرتا ہے تو لکھتا ہے، دیتا ہے، ول بناتا ہے. ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ول بنائی تھی، کیونکہ جب وہ انہوں نے قلم اور دوات مانگی تھی، یہ ان کی بات صحیح ہے، پر عمر نے کہا تھا کہ یہ اتنے بیمار ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں، یہ ول کیا لکھیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو وقت بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ سب نکل جاؤ. جب انہوں نے غصے سے سب کو باہر نکال دیا تو کیا کیا کہ انہوں نے امام علی کو بلایا، کہا کہ قلم دوات لے آؤ، کاغذ لے آؤ اور لکھو. اس میں انہوں نے 12 اماموں کی وضاحت کی. کو لوگ کہتے ہیں کہ جی 12 امام جو ہیں یہ کیسے 12 امام ہو گئے، کہ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ پانچ تو ہے، پنجتن پاک، وہ اہل قصا جو ہیں وہ ہے پاک اور پاکیزہ اور معصوم. تو یہ معصوم کیسے بن گئے؟ تو ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس کتاب کو پڑھو نا، اس میں ابا صادق علیہ السلام نے ہر چیز دنیا کی لکھ دی ہے. بے شک. تو اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رجت کو جب تک تم لوگ نہیں سمجھو گے تمہیں دین اور علم اور وصیت اور امام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اور آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک، اہل القصا، اور باقی یہ 12 کیسے؟ یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی حجت، نبی، پیغمبر، امام آتا ہے، اللہ کی طرف سے سلیکشن منتخب ہو کے آتا ہے. صرف اللہ کی، عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات نہیں کر رہا، صرف اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے جو منتخب ہو کر آتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ بتاتا ہے. جی بالکل. اپنی زندگی میں اعلان کر کے جاتا ہے. جی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خم خدیر پہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا کا لانی کر کے 1.25 لاکھ کہتے ہیں کہ حاجی تھے. جی یہ بہت مشہور حدیث ہے جو ہر کو فقہ کو ان کی زبان پر ہے، ہر فقہ کی زبان پر ہے. تو جو معصوم اپنی زندگی میں اپنا جانشین منتخب کر کے جائے وہ امام ہوتا ہے، وہ معصوم، وہ امام، وہ اللہ کی حجت وہ ہوتی ہے. کیونکہ معصوم کی سلیکشن جو منتخب کرتا ہے وہ اللہ کا منتخب کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب مولا علی علیہ السلام آگے تو پھر انہوں نے منتخب کیا امام حسن علیہ السلام کو. کیونکہ علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو بلند کر کے ہوا میں پوری دنیا کے سامنے مولا
اعلان کیا، مولا علی علیہ السلام کا مولا ہونے کا اعلان کیا، امام حسن علیہ السلام کو پہلے امام. تو اسی طرح سے یہ پھر کڑی چلتی امام حسن العسکری علیہ السلام تک پہنچ گئی. بالکل. کیا ہوا کہ قانون کیا ہے کہ جو اعلان اور جو منتخب معصوم کرے اللہ کی طرف سے وہی اصل حقیقت ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی اس سر زمین پر اللہ کا حکمران ہے، اسی کی شریعت، اسی کی سب کچھ ہے. ابھی میں تھوڑا سا اور آگے چیز کو لے کے جاؤں کہ امام حسن ابن الحسن العسکری علیہ السلام جب ان کے دیکھیں ابھی آپ کو یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا کہ منتخب کیا اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت ہوئی، پھر ولایت آئی. لیکن اس طرح سے ہوا کہ ولایت کے ذریعے اللہ نے اپنا آپ کو ظاہر کیا، پردے میں ظاہر کیا. کیا ہوا اس دنیا میں، اس دنیا والوں نے یہ جو ظلم کی دنیا جس کے اوپر انصاف ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی حجت کا انکار کیا. ایک دفعہ نہیں کیا، پہلے مولا علی علیہ السلام کا انکار کیا، پھر امام حسن علیہ السلام کا سب کا انکار کیا. انکار کیسے ہوا؟ ایک تو انہوں نے جو وہ کہہ رہے تھے ان کی پیروی نہیں کی، اور دوسرا انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. ایک ہوتا ہے نہ ماننا، ایک یہ ہے کہ ماننا بھی ہے اور ظلم بھی کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حسد. دنیا میں حسد بہت تھی کیونکہ اہل بیت کی حسد بہت تھی. اہل بیت جب دنیا میں آئے، جب میں نے آپ نے بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو کہتے ہیں نا ہر کوئی کردار سے پہچانا جائے گا. جیسے کہتے ہیں حسین آئے ہیں اپنا کردار لے کر، یزید آئے گا اپنا کردار لے کر. دو چیزیں ہیں، نیکی اور بدی. تو ایسے ہی امام علی علیہ السلام آئے تھے. دیکھو ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنتی بھی ہوں لوگوں کو کہ ابو بکر کو جی خلیفہ بنا کر گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے عمر کو بنایا، پھر انہوں نے عثمان کو بنایا، پھر انہوں نے امام علی کو چوتھے درجے پر لے آئے. ول میں پہلا امام علی کا نام لکھا ہوا ہے، پہلے امام علی ہوں گے. ایسے ہی یہ کہتے ہیں نا، یہ کہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معصوم 12 معصوم 14 معصوم کیسے ہو گئے. تو ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام علی جو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رجت کو جب تک نہیں مانو گے، نہ امام علی سمجھ میں آئیں گے، نہ امام حسن سمجھ میں آئیں گے، تو نہ ہی کوئی نبی بھی سمجھ میں آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تم اس رجت کو نہ پہچانو گے. اس کی وضاحت ابا صادق علیہ السلام نے اس بک میں ہر چیز لکھ دی ہے. جیسے کہ ابا صادق علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا آج رمضان شریف ان کا شروع ہو گیا، ان کا رمضان ہے پر ہمارا نہیں رمضان. کیوں کہ ہمارا رمضان دسمبر میں ہے. یہ انہوں نے کہا نہیں کہ غلط مہینوں میں یہ روزے رکھتے ہیں. جب فاسٹنگ کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ روزے فاقے کے کھاتے پیتے ہیں. جب نہیں ہوتا روزہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو وہ مہینہ ہی نہیں ہے ان کا، دسمبر کے مہینے میں ہے. یہ ایسے ہی محرم جو ہے وہ 5ویں مہینے میں ہے. بالکل مئی میں سفر شروع ہوتا ہے. سفر امام حسین کے کربلا سے پہلے شروع ہوا تھا، محرم بعد میں شروع ہوا تھا. سفر پہلے شروع ہوتا ہے. جب ہم کسی منزل پر جاتے ہیں تو سفر پہلے شروع ہوتا ہے تو منزل پر پہنچتے ہیں نا، پہلے تو نہیں نا منزل آ جاتی. بے شک آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ابھی آپ نے رمضان کا بتایا کہ سارے مہینے جو اسلامک ہیں وہ آگے پیچھے میں، تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ ہر ترتیب کو دیکھ لیں. آپ اپنے اسلامی جو ایک کیلنڈر ہے اس کو دیکھ لیں، باقی بھی اور بھی اسلامی ایونٹس دیکھ لیں جو بھی تہوار ہوتے ہیں. تو ان سب کو مد نظر رکھ کے تو صرف ایک ہی چیز میں سمجھ آتی ہے کہ اسلام 99% غلط ہے. یہ تو امام بھی کہہ رہے ہیں.
یہ جو مہینوں کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، تو یہ انشاءاللہ ایک ہم اپنا ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے، اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ہم جو کوئی اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ سورج کے ساتھ ہر چیز تم سورج کے ساتھ کرتے ہو، ان کو ثبوت کے ساتھ ہم پیش کریں گے. ثبوت کے ساتھ. تو جو آپ نے بات کی تھی کہ اہل القصا 12 امام کے بعد جو ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں 12 مہدیین کا جو ہے وہ ذکر کیا. اور جو امام احمد الحسن علیہ السلام جن کا ظہور بصرہ سے ہوا تو وہ ان کا ظہور ہوگا. پھر وہ اپنے ایک جھنڈے کے ساتھ آئیں گے، پرچم کے ساتھ آئیں گے، جو وہ پرچم ہوگا جو ہدایت والا پرچم ہوگا. تو یہ حدیث کی حدیثوں میں بھی کہا گیا کہ ہمارا عالم ہوگا جو اس کو پکڑ لے گا بالکل وہ فتح پا جائے گا، جو اس کے پیچھے رہ جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، جو ان کے خلاف جائے گا وہ جہنمی ہے. تو اسی حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ایک نمبر جو حدیث ہے تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یمانی ایک جھنڈے سے زیادہ ہدایت والا کوئی جھنڈا نہیں ہے. یہ اس لیے یہ ہدایت کا جھنڈا ہے کہ وہ تمہارے ساتھی کی طرف بلاتا ہے، یعنی کہ جو پیروکار ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کے. اگر یمانی نکلے گا تو اسلحہ بیچنا حرام ہے لوگوں پر اور ہر مسلمان پر. اور اگر یمانی نکلے تو اٹھو اور اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے خلاف جائے. جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ حق اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. ہر پروف ہے، ہر حدیث ہے، ہر چیز دنیا کے سامنے ہے. پر بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو جب تک نہ چھوڑیں گے، دین کے پاس سے نہ آئیں گے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ابھی تھوڑا سا میں اس حدیث میں تو بالکل واضح میسج ہے، واضح پیغام ہے. جو اہل علم والے ہیں، جو اہل شعور ہیں، ان کے لیے تو اسی میں ہی تفسیر ہے، اسی میں ہی سب کچھ جو ہے نا وہ وضاحت اسی میں ہے، سارا کچھ ہے. تو لیکن تھوڑا سا میں چیز کو دکھاتا ہوں کہ یمانی علیہ السلام کا جو جھنڈا ہے، جو پرچم ہے، وہ کالا جھنڈا جو 4 گواہیاں لکھی ہوئی ہیں، جس کے اوپر 4 اللہ لکھا ہوا ہے، اہل بیت اللہ لکھا ہوا ہے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ سٹار آف ڈیوڈ، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کا جو ستارہ ہے وہ اس کی بھی وضاحت ہم کر کے ان کو سمجھائیں گے کہ یہ ستارہ کون، وہ ستارہ کیا ہے، کہ اس کے کیا میننگز ہیں، کیا اس کا مقصد ہے. تو یہ جو احمدی ریلیجن پیس اینڈ لائٹ ایک ویب سائٹ ہے، تو وہ ہم پروگرام میں اپنے لنک کے نیچے وہ شیئر کریں گے ناظرین کو. تو اس کے سرچ کریں، سرچ کر کے تو جو خصوصاً جو وہ ستارہ ہے نا، اس کی جو اہمیت کیا ہے، وہ کیا ہے. کیونکہ یہ ستارہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احمدی ہو گئے ہیں، یہ ستارہ جو ہے یہودیوں کا تھا. نہیں، یہ ستارہ آخری اس وقت کے لیے ستارہ طلوع ہوا تھا، یہودیوں نے چرا لیا تھا، آج امام نے واپس لے لیا. بے شک یہ نشانی ہماری ہے، یہ اہل البیت کا ہے، اہل البیت کی ہے، جو قبضہ کسی اور نے کر لیا، لیکن قبضہ کر کے جو دنیا کو پیغام دیا وہ کسی اور طریقے سے دے دیا گیا. وہ ایسا ہوا نا کہ ابھی مہدی کا ظہور کے ہم بار بار ہر پروگرام میں جو بھی احمدی ریلیجن پیس اینڈ لائٹ کے جتنے بھی پروگرام شائع ہو رہے ہیں ان میں ہر چیز کی جو ہے نا وہ تفصیل سے دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے. بتا رہے ہیں جتنے بھی پہلے ہو چکا ہے، جتنے بھی پہلے لوگ آئے ہیں انہوں نے مہدی کا اپنے دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعوے دیکھ لیں اور یہ دعویٰ دیکھ لیں. یہ صرف امت مسلمہ کو نہیں چیلنج کر رہے، یہ ہر مذہب کو، ہر فقہ کو
اب چیلنج کر رہے ہیں، اور 99 میں یہ دعویٰ شروع ہوا، جی یہ مدعو کر رہے ہیں، ہر چیز کو مدعو کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر جو امام احمد الحسن علیہ السلام نے 1999 میں جو دعوے کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا، مدرسہ تھا حوزہ جس کو بولتے ہیں ایران میں، تو ادھر جتنے بھی علماء تھے وہاں سے درس لے کر نے ان کو حق کی بات بتائی، جو بھی انہوں نے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام سے جو بھی علم لیا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے ادھر سے حاصل کیا تھا وہ علماء کو بتایا، اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد تھے، ان کو بتایا۔ لیکن کیا ہوا 1999 میں جب انہوں نے یہ چیزیں بتائی، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، خاص کر اسکالروں کو، خاص کر کے اسکالرز کو، انہوں نے ان کے امام احمد الحسن علیہ السلام کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ انہوں نے تحریکیں شروع کر دیں کہ یہ دجال ہے، بہت جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ انہوں نے نا ان کے ساتھ پھر ظلم بھی کیا۔ پھر اس جو امام احمد الحسن علیہ السلام نے حوزہ کو میسج دیا، یہ میسج صرف حوزہ تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے اس میسج کو ایران کے جو بہت بڑے عالم مجتہد علی خامنائی، جو القاب انہوں نے اپنا بہت بڑا رکھا، بہت بڑے القاب دیے ہوئے، یہ سارے القاب حجت اللہ، عالم، روح اللہ، یہ سارے القاب جو ہیں یہ اہل البیت کے ہیں، جو انہوں نے چرائے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی خط لکھا انہوں نے کہ ایران کی حکومت کو امام مہدی کے حوالے کرو، لیکن انہوں نے اس خط کو مسترد کر دیا، انہوں نے غور نہیں کیا۔ پھر امام احمد الحسن علیہ السلام نے امریکہ کا جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا جارج بش، اس کو بھی ایران کے جو حالات تھے ان کا سارا مطلع کیا تھا۔ ان دنوں 1999 میں یہ سارا کچھ اس پہ تاریخ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اخباروں میں سارا کچھ کلیش تھا اس وقت ایران کا تو امریکہ کا۔ تو انہوں نے بھی امام احمد الحسن علیہ السلام کا جو اس وقت جو ابتدا تھی وہ محدود ابتدا نہیں تھی، وہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج جو ہے خطوط کے ذریعے نجاشی بادشاہ کو دیا، ہر طرف اس اسلام کو خطوط کے ذریعے پھیلایا۔ امن کا جو ہے نا ایک تہوار جو ہے وہ سب کو علم کا گہوارہ جو ہے وہ سب کو پیغام پہنچایا۔ اسی طرح امام احمد الحسن علیہ السلام نے یہ پیغام محدود نہیں رکھا، سب سے پہلے جو ہے وہ جو بڑی بڑی ایک گورنمنٹ حکومتیں تھیں ان کو مدعو کیا، جیسے کہ تاریخ دراتی ہے نا، وہی تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امام علی نے درائی کسی نے نہ مانا، ہر امام کے دور میں ایسے ہی چلتا ہے۔ پر یہ لوگ یاد رکھے کہ بغیر جو کہتے ہیں نا کہ امام کے دنیا خالی نہیں تھی، اسی لیے امام کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبت میں کر لیا، غیب نہیں تھے، دنیا میں زہر تھے، ان کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ بے شک۔ تو یہ ایک تحریک چلائی گئی تھی یمانی کے خلاف، جو آج امام احمد الحسن علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، یمانی کے خلاف تحریک چلائی گئی۔ پھر 2007 میں ان کے اوپر حملہ ہوا، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ ان کا بالکل یہ ان کا پلان تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ سمجھو کربلا تھی، دوسری کربلا زمین پر رونما ہو رہی تھی، اور ان کے جتنے بھی پیروکار تھے جو امن کا پیغام دنیا کے لیے لے کے آئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کو مارا گیا، ان کے اوپر زد و گوب کیا گیا۔ اور پھر امام احمد الحسن علیہ السلام کو جب ان کا قتل کرنے کا ارادہ تھا تو وہ پھر اپنی غیبت میں چلے گئے۔ 2007 میں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے، پھر سے چلے گئے۔ کیوں؟ دنیا اسی طرح ہی ہوا جس طرح سے امام محمد مہدی ابن حسن العسکری علیہ السلام جب ظلم شروع ہوا تو وہ بھی غیبت میں چلے گئے، اسی طرح امام احمد الحسن علیہ السلام غیبت میں چلے گئے۔ تو پھر 2007 سے لے کر تو 2015 تک جب کنگ عبداللہ جو حجاز کا بادشاہ تھا، جس کا آج کل نیا نام جو ہے سعودی عربیہ ہے، یہ حدیث میں بہت بار ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا ہونا بہت لازمی ہے، جیسے سفیانی کا ہونا بہت لازمی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے،
حدیث نمبر 2، تو یہ اس میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری حدیث، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دعوت ان چیزوں میں سے ہے جن کا ہونا لازم ہے، لازمی ہے، اور سفیانی ان چیزوں میں سے ہے جس کا ہونا لازم ہے، اور یمانی ان چیزوں میں سے ہے جس کا ہونا لازم ہے، اور نفس زکیہ کا قتل ان چیزوں میں سے ہے جس کا ہونا لازم ہے، اور ایک ہاتھ جو آسمان پر ظاہر ہوتا ہے ان چیزوں سے ہے جن کا ہونا لازم ہے۔ یہ کتاب کا سارا حوالہ دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی بہت ہی ایک واضح پیغام ہے حدیث کے ذریعے، پوری دنیا کے لیے کہ جو ایک اللہ کا قانون ہے اپنی حجت کو ظاہر کرنے کا، یہ جو 3 علامات ہیں یہ ہو کر ہی رہیں گی، کیونکہ یہ 2 علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، سفیانی کی اور یمانی کی، اور یمانی کے ساتھ ایک اور کردار ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اس کے پیغام کو مزید آگے بڑھائے گا، اور وہ قائم ابا صادق علیہ السلام جن کا تعلق مصر سے ہے، ایجپٹ سے ہے، ان کا بھی صحیح لکھا ہے، بالکل اسی طرح ہی ہر چیز اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے، اور ان کا بھی ذکر احادیث میں ہے، ان کا بھی ذکر وصیت نامے میں ہے، جو ایک 3 کا نام وصیت میں لکھے گئے ہیں نا، پہلا نام ہے احمد، عبداللہ اور مہدی، اور انہوں نے آن کر روشنی پائی ہے نا، جیسے کہ امام علی آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا، امام حسن تھے، امام حسین تھے، انہوں نے یہ شے بتائی تھی، رکن مانے نہ مانے، یہ ان کا اپنا کردار ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ میں نے انسان کو مخلوقات افضل المخلوقات بنایا ہے، باقی اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، یہ اچھا اور برا خود سوچے کہ میری اچھائی کس پاس ہے اور برائی کس پاس ہے، اچھائی کا راستہ کون سا ہے یہ ہم نے چننا ہے، یہ تو نہیں نا کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج دنیا میں جو کچھ ابا صادق علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کر ہر جگہ ہر ملک پر لعنت بھیجی تھی انہوں نے کہ یہ ہے دشمن اہل بیت، یہ اہل بیت کے بتائے پر راستے پر نہیں چلتے، انہوں نے امام پر ظلم کیے، امام آخری امام، یہ شیعہ تو بہت کہتے ہیں جی غیبت صغریٰ میں آئے تھے، پھر غیبت کیوں گئے، آپ شیعہ موجود تھے تو امام کیوں غیبت میں جاتے رہے، آج تم بہت اپنی مقبرے بنا کر بیٹھ گئے ہو تو علی 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 کرتے رہے ہو یا حسین حسین کرتے رہے، ایسے حسین نہیں ملیں گے۔ نہیں، جو آپ نے بات کی ہے تھوڑا سا ہے موضوع سے ہٹ کے، لیکن میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں ناظرین کے سامنے رکھنے کے۔ میرا ایک سوال ہے جو بھی اس پروگرام کو سن رہا ہے، امام مہدی کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ لگ رہی؟ سمجھ رہے، یہ ایک فکریہ علمیہ کا ایک سوال ہے۔ دیکھیں، اہل تشیع ہر وقت، ہر مجلس میں، ہر نماز میں، ہر جگہ پہ زیارات پہ جا کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی منتظر ہیں، امام آپ کے منتظر دعا مانگتے ہیں۔ کیا ہوا ان کی دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ہم نے اہل البیت علیہ السلام کو کچھ اس طرح سے مانا ہے کہ یا غازی عباس میری یہ منت پوری ہو جائے، میں تیرے پرچم کے نیچے 10 دیے جلاؤں گا، یہ میں منت زیارات پہ جاتے ہیں، یہ کام ہو جائے، تو یعنی کہ میرا کہنے کا پھر زیارت پہ آؤں گا، پھر زیارت پہ آؤں، مجھے میرے سینے میں آپ کی جو ہے وہ روشنی بھر دیں، محبت، وہ اس کا جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے گر گرا کر آپ دعائیں مانگتے ہیں، وہ ان کی جتنی بھی حاجات ہیں پوری ہو رہی ہیں، جو حاجات ہیں جو ادھر زیارات پہ بھی جا کے وہ بھی پوری ہو رہی ہیں۔ مجھے بیٹا چاہیے، یعنی کہ جو بھی دنیا کی ایک خواہشات ہیں وہ جو ہے پوری ہوتی ہیں، آپ کی بات کیوں کی پوری ہو جاتی ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کو دیتا ہے، پھر ہمیں زماتا ہے کہ ہم کتنا ان کو مانیں گے، پھر انسان ادھر ہی دوڑ پڑتا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ کر کے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں میں سننے والوں کو، کہ جو ہماری جو ذاتی حاجات ہیں وہ ہم فریاد کر کے وہ مانگتے ہیں ہم کو، اس کا مطلب ہم نے اہل البیت علیہ السلام کو، اہل القصا کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، ضرورتوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک دعا مانگ رہے ہیں امام کے ظہور کی، ان کے سامنے نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہر گھر میں یہ آواز جا رہی ہے، احمد ریلیجن پیس اینڈ لائٹ کی توسط سے یہ ہر گھر میں جا رہی ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ، اس آواز کو نہیں سمجھ رہے، یہ کوئی اور اپنا ذہن بنا کے اس کو جو ہے نا وہ کو ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور یقین کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مانگتے ہیں دعا لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، امام کے ظہور ہو چکا ہے، اور ابھی تک ان کو نا جو ایک قائم آل محمد ابا صادق علیہ السلام جو ان کے سامنے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگ رہا۔ پتہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کہ جب ان کے اندر اپنی خواہشات، جس کو ہم خود ہی بولتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کا جو ہے پورا 100% توجہ امام کے ظہور کی طرف ہو جائے گی، دل سے جو ہے نا، دل سے جو جب وہ پکاریں گے تو پھر ان کو نا یہ روشنی، یہ پیغام جو بھی ان کے سامنے آ رہا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا ہے؟ صرف ایک ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ کنٹرول کس لیول سے؟ جب واقعہ کربلا ہوا تو جو 72 ساتھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کے انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی تھی، کیوں کیا تھا؟ ان کو کوئی دنیا کی خواہش، جان، مال، اولاد، ہر سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے صرف اور صرف حسین ہے، کیونکہ اللہ کا ہر خواہش، دین کو بچانا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک جو انا جس کو بولتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ایک نفس میں جو ایک ہوا بھی ایک آپ کو ایک خواہش کی پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی ان میں نہیں تھی، ختم کر ان کو وہ جب جسم میں تیر لگتے تھے نا، ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں درد ایک خواہش ہے، ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے، اس کے احساس ختم ہو گیا تھا۔ ہمیں اس لیول تک پہنچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان شروع ہو پیا ہے، نمازیں شروع ہو پی ہیں، تراویحیں شروع ہو پی ہیں، پہلے تو ان سے پوچھے کہ تراویح شروع کس نے کی؟ بالکل، یہ تاریخیں ووٹوں کے ساتھ یہ ممبروں پر آئے تھے، ووٹیں ڈالی تھی نومبر نے، تو یہ ممبروں پر آئے تھے، تو انہوں نے تراویحیں کس نے شروع کرائی؟ 40 تراویحیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو 12ویں مہینے میں اس لیے رکھا تھا کہ لوگ محنت مشقت کرتے تھے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، انسان خود اپنی تکلیف کو آپ خود بناتے ہیں، اپنے لیے خود لیتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے حال میں چھوڑ دی ہے۔ بالکل، بے شک ایسے ہی ہے نا کہ تراویح کی بات آپ نے کی کہ اگر شیعہ نہیں پڑھتے، سنی پڑھتے ہیں، اگر آج دنیا والے محمد کے میسج کو سمجھ جاتے، ہدایت کی کتاب کو پیروی کرتے، بے شک ناطق قرآن کو سنتے، بے شک سامت قرآن سمجھ میں آ جاتا۔ بے شک آج ہم نے قرآن کو ایک تلاوت کے روپ میں اس کو دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے، صبح اٹھیں اس کی تلاوت کریں، دوپہر کو اٹھیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا حکیم کا نسخہ ہے کہ جو ایک بس ایک نسخہ دیتا ہے نا حکیم کے، وہ حکیم کی بھی ایک کتاب ہے نا حکیم کی کہ یہ چیز کریں، تو وہ نسخہ بنانے کے بجائے صبح دوپہر شام اس کی تلاوت کرتا رہے، اس کو یاد کرتا رہے، اس کا عملی جو نہ کرے، ایک لفظ کا مطلب سمجھا دے۔ جو گاؤں میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ ایک آیت کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ بالکل، تو وہ نسخے بناتا رہے، یعنی کہ جو اس کی حکمت کی کتاب ہے تو صرف اس کو صبح دوپہر شام پڑھتا جائے، اور جو مریض ہیں ان کو شفا نہ ملے تو اس کی حکمت کا کیا فائدہ؟ اسی طرح قرآن پاک کو صرف ہم نے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، 4 لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، اتنا سپارہ پڑھو گے، اتنا مناظرہ کرو گے، اتنا سجدہ تک پڑھو گے تو اتنے ثواب ہوگا، ایک قرآن ختم کریں کوئی مر جائے اس کو ثواب، یعنی کہ ہم نے مردوں پر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آج کل؟ قرآن کا جو پڑھنے کا ثواب ہے
اگر یہ صحیح حقیقت سمجھ کر پڑھے، جو کہتے ہیں کہ اہل بیت نہیں ہے جی قرآن میں جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر ہے، تم لوگ دیکھتا ہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث چھوڑی تھی نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ کیوں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، جیسے قرآن کو صحیح پڑھنے سے اہل بیت سمجھ میں، جیسے یہ کتاب پڑھنے سے اہل بیت سمجھ میں آئیں گی نا، ایسے ہی اہل بیت سمجھ آئے گی قرآن کو۔ بے شک ہر کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ ملن جائیں درش میں جائیں قرآن پڑھیں جی آپ نے سر کتنی لگا رکھی ہے، آپ کا آواز بہت اچھا ہے، یہ ملا آیا اس کا آواز بہت ہی اچھا ہے جی، اس کو سننے کے لیے جائیں، آپ آواز کو سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ بالکل۔ ابھی جو آپ نے کہا کہ ناطق قرآن اور سامت قرآن کے آج کے دور میں، ابھی میں 2024 کی بات کرنے لگا ہوں، آج کے دور میں دنیا کے سامنے ناطق قرآن بھی ہے، سامت قرآن بھی ہے۔ سامت قرآن جو آج دنیا کے ہر کونے میں لیکن دنیا، کیونکہ اس کتاب کے ساتھ دنیا میں بہت زیادہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں اس کو صرف پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کتاب دیکھ لیں، اردو کی دیکھ لیں، انگلش کی دیکھ لیں، چائنا کی دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں آپ پڑھیں گے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ روانی سے پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے بھی نہیں، سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آج اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ناطق قرآن اس سرزمین پر اپنا رونما کر دیا ہے، جن کا نام ہے امام احمد الحسن علیہ السلام، قائم ابا صادق علیہ السلام، جو ناطق قرآن ہے، آج دنیا کو اصل حقیقت، اصل چہرہ اسلام کا دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو گزارش یہ ہے کہ ناطق قرآن کو سمجھنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، رہبر کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے دل کی صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل۔ جب آپ کے دل پر وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی جو ایک خواہشات ہیں، عدسے سمجھ لیں، عدسے ہیں، یعنی کہ پردے ہیں، چلو پردے تو ہو گئے لیکن ان پردوں کے اوپر گرد و غبار دنیا کی پڑی ہوئی ہے۔ ایک ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے جال بنے ہوئے ہیں، نہیں یہ فلاں کتاب کا ریفرنس دینا ہے، یہ فلاں، یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے اسلام کو جو ہے نا وہ فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فلاں کتاب ہے، فلاں جو اس کا راوی ہے، یعنی کہ اس طرح سے یہ کتابوں کے حوالے راوی دیکھ کر پڑھتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ جو بھی روایتیں یہ پیش کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، جب ایک دن آئے گا جب امام علیہ السلام، ابھی بھی آج یہ اسی دور حاضر کی میں بات کر رہا ہوں، جب قائم آل محمد جب ان کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے جو وہ کتاب رکھیں گے وہ قرآن ان کے سامنے رکھیں گے، یہ دیکھیں جی آپ غلط ہیں۔ جی، لوگ پوچھتے ہیں امام علی کا لکھا ہوا قرآن، آپ کی بات میں امام علی کا لکھا ہوا قرآن کہاں ہے؟ وہ امام علی کا لکھا ہوا قرآن میں اتنی زیادہ تبدیلی انہوں نے کر دی ہے، اتنی زیادہ کرپشن کر دی ہے، اتنی زیادہ کر دی ہے کہ وہ امام آج لے کر وہ امام علیہ السلام آج پیش کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے، جب میرے قائم کا ظہور ہوگا، نیا اسلام، نئی شریعت کے ساتھ پیش ہوں گے، اور سلام ہو ان پر جو اس نئی شریعت کو قبول کریں گے، مانیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بات پر ہم پھر وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔